बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि लाखों फर्जंदाने इस्लाम की लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं दुनिया भर से आए हुए लाखों आज़मीन हज मैदान अरफा में रुकन आज़म वकूफ़ अरफा की अदायगी कर रहे हैं। इस मौके पर इमाम काबा शेख साले बिन अब्दुल्लाह ने मस्जिद निमरा में खुतबे हज दिया। खुतबे हज के दौरान इमाम काबा ने तकवा, सब्र, तौहीद, इबादत और मुआशरती जिम्मेदारियों पर जोर देते हुए फरमाया कि मैं गवाही देता हूँ अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो और जिस चीज से अल्लाह ने मना किया उससे रुक जाओ। इमाम काबा ने फरमाया कि अल्लाह ताला माफ करने वाला है, तकवा इख्तियार करने वालों पर उसकी खास रहमत नाजिल होती है। नेकी के कामों में एक दूसरे का साथ दो और बुराई से बचो। इमाम शेख डॉक्टर साले बिन अब्दुल्लाह ने हज का खुतबा देते हुए फरमाया कि आज के दिन अल्लाह ने उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी नेमतें मुकम्मल की हैं और इस्लाम को बतौर दीन पसंद फरमाया। उन्होंने इबादत की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज इस्लाम की बुनियादी अरकान हैं। जो उन पर अमल करता है वही कामयाब होता है। खुतबा में इमाम काबा ने कहा कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, उससे होशियार रहो, नेकियों को आम करो, मुआशरे में मोहब्बत फैलाओ, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईद सऊदी अरब में मनाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी रवाना हुए हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुतवक्के है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म की वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, मुस्लिम उम्मा की फलाह पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म पाक भारत कशीदगी कम कराने में सऊदी किरदार पर इजहार तशक्कुर भी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी विजन 2030 के साथ ताउन के नए रास्ते खोलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक भारत जंग के दौरान होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के लिए आला सतह कमीशन तश्कील दे दिया। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद खुर्रम आगा को 15 रुकनी आला सतह कमीशन का सरबराह, जबकि DGFIA रिफत मुख्तार को कन्वीनियर मुकर्रर कर दिया। कमीशन में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर, सेक्रेटरी होम पंजाब समेत दीगर भी शामिल हैं। इसके अलावा DIG ऑपरेशंस पंजाब वकास नज़ीर, DIG सिक्योरिटी कामरान आदिल, DIG स्पेशल ब्रांच आजाद कश्मीर हसन कयूम कमीशन के मेंबर मुकर्रर कर दिए गए। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह, DGIC ह्यूमन राइट्स भी कमीशन का हिस्सा हैं। एलामिया के मुताबिक कमीशन 30 रोज में अपनी रिपोर्ट वजीर आजम को पेश करेगा। कमीशन के पाक भारत तनाज़े के दौरान शहीद होने वाले और जख्मी होने वाले सिविलियन से मुतालिक डेटा इकट्ठा किया जाएगा। क्राइम सीन से मुतालिक बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे। आला सतह कमीशन फॉरेंसिक रिपोर्ट की तैयारी की सरबराही भी करेगा। कमीशन को किसी भी इजाफी शवाहिद की जांच का मुकम्मल इख्तियार होगा। वजारत दाखिला कमीशन को मुकम्मल सहूलियात फराहम करने का पाबंद होगा। कमीशन भारतीय हथियारों की साख्त और तरीक़ाकार से मुताल्लिक भी मालूमात फराहम करेगा। कराची की जुडिशल मैजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में नौजवान पर तशद्दुद से मुतालिक मुकदमे की समाअत हुई। पुलिस ने नामजद मुलजिमान सलमान फारूकी और उवैस हाशमी को अदालत में पेश कर दिया। दौरान समाअत मुतासरा नौजवान ने मुलजिम को मुआफ कर दिया। अदालत ने इब्तदाई समाअत के बाद दोनों मुलजिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म जारी किया और तफ्तीशी अफसर को आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। समाअत के दौरान मुतासरा नौजवान सुधीर भी अदालत में पेश हुआ, जिसने अदालत के रूबरू मुलजिम की शनाख्त करते हुए बयान दिया कि मुझे इल्म नहीं था कि अदालत ने बुलाया है, आज वकील के कहने पर पेश हुआ हूँ। अदालत ने सुधीर से दरियाफ्त किया कि क्या इसे किसी किस्म के दबाव या खतरे का सामना है, जिस पर नौजवान ने जवाब दिया कि मैं कोई केस नहीं करना चाहता, मैंने मुलजिम को मुआफ कर दिया है। अदालत जो भी फैसला करे मुझे कोई एतराज़ नहीं। अदालत ने नौजवान का बयान रिकॉर्ड करते हुए आइंदा समाअत तक मुलतवी कर दी।
امریکہ کے دورے پر موجود سابق پاکستانی وزیر خارجہ اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے واشنگٹن میں چینی ٹیلی ویژن کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے بھارت کی جانب سے پاکستانی علاقے میں یک طرفہ حملوں کو غیر قانونی اور خطرناک قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلگام واقعے کے بعد بھارت کی کارروائیوں نے خطے میں امن کو خطرے میں ڈال دیا، تاہم پاک بھارت جنگ بندی کے لیے عالمی برادری کا کردار قابل تعریف ہے۔ پائیدار امن صرف اور صرف سفارتکاری بامعنی مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ پاکستان نے پہلگام حملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی تھی، مگر بھارت نے اسے رد کر دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ خیبر پختونخوا بلوچستان میں دہشت گرد حملوں میں بھارت کے ملوث ہونے کے ثبوت موجود ہیں، جس کی ایک طویل فہرست ہے۔ بلاول بھٹو نے مسئلہ کشمیر کو دیر بعد جنگ بندی کی کنجی قرار دیتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری اس حساس ترین مسئلے کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کو بلاول بھٹو کے بین الاقوامی قوانین کے منافی عمل قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ معاہدے کے تحت کوئی فریق یک طرفہ فیصلے کا اختیار نہیں رکھتا اور اس پر صرف باہمی مذاکرات کے ذریعے پیش رفت ممکن ہے۔ انہوں نے بتایا سنتاس معاہدے پر بات چیت اس وقت تعطل کا شکار ہے جو خطے کے لیے ایک خطرناک اشارہ ہے۔ پاکستانی سفارتی مشن کی رکن ہینا ربانی کھر کا کہنا ہے کہ بھارت دہشت گردی کو ہتھیار بنانا چاہتا ہے، تاہم دنیا پاکستان کو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک ذمہ دار ملک کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ پاکستانی سفارتی مشن کے رکن ہینا ربانی کھر نے کہا کہ بھارت نے کینیڈا اور امریکہ میں بھی مارائے عدالت قتل کے بعد معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کی۔ بھارت عالمی قانون کو نظر انداز کرنا چاہتا ہے، اسی لیے ان کے وفد نے اقوام متحدہ میں مصروفیات ہی نہیں رکھی۔ ہینا ربانی کھر نے مزید کہا کہ کینیڈا نے مودی کو G7 سربراہ اجلاس میں مدعو نہیں کیا، جس سے یہ پیغام گیا کہ کینیڈا اس رویے کو برداشت نہیں کرے گا۔ پاکستان نے مودی کا ماضی بھلانے کی کوشش کی، مگر مودی کا جواب ملا، روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی کھاؤ۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ میں مستقل جنگ بندی اور امداد کی بلا رکاوٹ فراہمی کی قرارداد ویٹو کر دی۔ قرارداد پاکستان سمیت 10 غیر مستقل ارکان کے ساتھ مل کر الجزائر نے پیش کی۔ قرارداد میں غزہ میں مستقل جنگ بندی اور بلا رکاوٹ امداد کی رسائی کا مطالبہ کیا گیا۔ سلامتی کونسل کے 15 میں سے 14 ارکان نے غزہ جنگ بندی مطالبے کے حق میں ووٹ دیا۔ قرارداد کے حق میں ووٹ دینے والوں میں پاکستان بھی شامل ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا ہے کہ پاکستان کو غزہ جنگ بندی کی قرارداد ویٹو ہونے پر افسوس ہے۔ قرارداد مسترد ہونے سے خطرناک پیغام جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے حالات بد سے بدترین ہو چکے ہیں، 54,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ جنگ بندی کی قرارداد مسترد ہونا عالمی انسانی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستانی مندوب نے کہا کہ سلامتی کونسل کی جانب سے جنگ بندی قرارداد کی ناکامی تاریخ میں یاد رکھی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان فلسطینی عوام کی بھرپور حمایت جاری رکھے گا۔ غزہ میں مستقل جنگ بندی، آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ملک کے مختلف شہروں میں تعلیمی اداروں کے دورے کے دوران عسکری قیادت کے حکام کی اساتذہ اور طلباء سے ملاقاتیں نوجوان نسل کو قومی یکجہتی ترقیاتی منصوبوں پاک فوج کے کردار سے آگاہ کیا۔ منگلا، ملتان، لاہور، کراچی، کوئٹہ، گجرانوالہ، بہاولپور کے کور کمانڈرز نے جامعات کا دورہ کیا۔ طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشستوں میں ملکی سلامتی، جدید ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا کے مثبت استعمال اور تعلیمی ترقی جیسے اہم موضوعات پر گفتگو کی۔ کور کمانڈر لاہور نے آپریشن بنیان مرصوص کو قوم کے ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط کی علامت قرار دیا، جبکہ حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں جدید علوم کی اہمیت پر زور دیا۔ کور کمانڈر کراچی نے طلباء کو قوم کا ضمیر اور کل کے معیار کا معمار قرار دیا اور کہا کہ نوجوان نسل پاکستان کے تابناک مستقبل کی ضمانت ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان اپنی سلامتی، وقار اور قومی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں آنے دے گا۔ کور کمانڈر لاہور نے کالج آف میڈیکل سائنسز نرسنگ انسٹیٹیوٹ کے طلباء سے گفتگو میں کہا کہ بلوچستان کی ترقی، زمینی حقائق اور مواقع پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی۔ طلباء و طالبات کے سوالات کے تسلی بخش جوابات بھی دیے گئے۔ کور کمانڈر گجرانوالہ نے طلباء کو قومی یکجہتی، حب الوطنی، ذمہ دار شہری بننے کا پیغام دیا، جبکہ کور کمانڈر بہاولپور نے مارکہ حق کو افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ مہارت اور قومی اتحاد کا مظہر قرار دیا۔ وفاقی حکومت کا بجٹ میں کراچی کے مختلف منصوبوں کے لیے فنڈز رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے اور کراچی گرین لائن منصوبے کے لیے 50 کروڑ،
جبکہ بجٹ میں مختص کیے گئے ہیں۔ آپ کو مزید بتائیں کہ بجٹ تجاویز سے متعلق سرکاری دستاویزات میں آپریشنل گرین لائن BRT کراچی کے لیے 18 کروڑ 50 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے، جبکہ کراچی میں سڑکوں، گلیوں، نکاسی اور فراہمی آب کے مختلف منصوبوں کے لیے فنڈز رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ دستاویز کے مطابق ضلع غربی کراچی میں انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے 10 کروڑ روپے، ناظم آباد اور لیاقت آباد میں انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے 12 کروڑ روپے، لانڈھی، زمان آباد، کورنگی ٹاؤن میں سڑکوں، فراہمی نکاسی آب کے منصوبے اور کھیل کے میدانوں کے لیے 11 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ ملیر میں سڑکوں، گلیوں اور نکاسی آب کے منصوبوں کے لیے 5 کروڑ روپے، ضلع شرقی کراچی میں وفاقی منصوبوں کے لیے 10 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اسی طرح ضلع جنوبی اور غربی میں KMC کے منصوبوں کے لیے 7 کروڑ 50 لاکھ روپے، جبکہ ضلع وسطی کراچی کے مختلف یونین کونسلز کے منصوبوں کے لیے بھی 7 کروڑ 50 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے بائیکاٹ کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق بانی PTI نے پارٹی پارلیمنٹیرین کے سرکاری دورے پر پابندی عائد کر دی۔ بانی PTI کی ہدایت پر کوئی رکن اسپیکر اسمبلی کے وفود میں بیرون ملک نہیں جائے گا۔ اسپیکر کی جانب سے بدو کردہ کی دیگر تقریبات کا بھی PTI کا ہر کارکن بائیکاٹ کرے گا۔ PTI ذرائع کے مطابق اس حوالے سے پارٹی کے تمام اراکین کو مطلع کر دیا گیا۔ قومی اسمبلی کی بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی حد تک اسپیکر ملاقاتیں ہوں گی۔ شہر قائد میں ملیر جیل سے فرار ہونے والے ایک قیدی نے گرفتاری کے ڈر سے خودکشی کر لی۔ پولیس حکام کے مطابق رضا ولد پرویز مسیح کی لاش ماڑی پور میں اس کے گھر سے ملی ہے۔ متوفی عیدگاہ تھانے کے ہاتھوں گرفتار ہوا تھا، جسے منشیات کیس میں 30 مارچ کو گرفتار کیا گیا تھا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ رضا کے اہل خانہ کے مطابق وہ جیل بریک کے دن فرار ہو کر گھر آیا تھا۔ فیملی آج رضا کو سٹی کورٹ گرفتاری کے لیے لے جا رہی تھی، لیکن اس نے گرفتاری کے خوف سے خودکشی کر لی۔ خودکشی کرنے والے قیدی رضا کا ویڈیو بیان بھی سامنے آ گیا۔ پولیس حکام کے مطابق قیدی رضا نے خودکشی سے قبل ویڈیو بنائی تھی۔ ویڈیو بیان میں قیدی نے درخواست کی کہ رہائی دی جائے، میں بے قصور ہوں۔ ملیر جیل سے میں قیدیوں کے ساتھ بھاگا تھا۔ جیل میں زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے تھے، ہم جان بچا کر بھاگے۔ بھارت کی آبی دہشت گردی بدستور جاری۔ بھارت سے پاکستان میں داخل ہونے والے دریائے چناب کے بہاؤ میں مزید کمی ہو گئی۔ ترجمان واپٹا کے مطابق بھارت کی جانب سے دریائے چناب کے پانی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے، جس کے بعد دریائے چناب میں پانی کی آمد میں آج مزید 6000 کیوسک کی کمی ہوئی۔ بھارت سے پاکستان میں داخل ہونے والے دریائے چناب کی آمد 19300 کیوسک ہو گئی اور 2 روز قبل دریائے چناب میں پانی کی آمد 38000 کیوسک تھی۔ دوسری جانب ڈیموں میں پانی کے ذخائر میں بھی مسلسل کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ ملک میں قابل استعمال پانی کا ذخیرہ 1,61,000 ایکڑ فی فٹ کم ہو گیا۔ قابل استعمال پانی کا ذخیرہ 44,000 ایکڑ فٹ پر آ گیا۔ ترجمان واپٹا کے مطابق دریائے سندھ میں پانی کی آمد میں 4600 کیوسک کی کمی اور 7,68,000 کیوسک مزید ہو گئی۔ جیلوں میں 600 کیوسک اضافے کے بعد پانی کی آمد 33,800 کیوسک ہے، جبکہ چشمہ بیراج میں بھی پانی کی آمد میں 3700 کیوسک کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ دریا کابل میں پانی کی آمد معمول سے کم ریکارڈ کی گئی۔ کچھ بات کریں گے کھیل کی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی سلیکشن کمیٹی میں ایک مرتبہ پھر بڑے پیمانے پر تبدیلی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اظہر علی، اسد شفیق اور علیم ڈار کو ان کے عہدوں سے ہٹائے جانے کا امکان ہے۔ سلیکشن کمیٹی میں ایسے افراد کو شامل کرنے پر غور جاری ہے جو صرف منظوری دینے کے بجائے عملی کردار ادا کریں۔ بابر اعظم اور محمد رضوان کے T20 ٹیم میں سلیکشن روک دی گئی ہے، تاہم دونوں کھلاڑی ون ڈے اور ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل رہیں گے۔ بنگلہ دیش کے خلاف T20 سیریز کے دوران اظہر اور اسد حتمی ٹیم انتخاب میں شامل نہیں تھے، جبکہ علیم ڈار کی موجودگی بھی غیر یقینی ہو چکی ہے۔ بورڈ جلد تبدیلیوں کا باضابطہ اعلان کرے گا۔ محکمہ موسمیات نے ملک میں گرمی کی شدت میں اضافے کا الرٹ جاری کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 7 جون سے 12 جون تک ملک میں گرمی کی شدت مزید بڑھے گی۔ 7 جون کو ہوا کا تیز دباؤ ملک پر اثر انداز ہوگا۔ بالائی پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا میں درجہ حرارت 5 سے 7 ڈگری زیادہ ریکارڈ کیا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب، سندھ، بلوچستان میں درجہ حرارت 4 سے 6% زیادہ رہے گا۔
اسی کے ساتھ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے NT نیوز کے ساتھ رہیے.